अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को शबान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। शबान का महीना शुरू हो चुका है और अगर ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो जाएंगे। अहले रियाज़त, अहले सलूक, अहले मुजाहिदा, अहले रूहानियत और अहले इल्म लोग शबान के महीने का इंतज़ार किया करते थे और रजब, शबान और रमज़ान में ख़ास तौर पर ज़िक्र और अस्कार किया करते थे। अहले रियाज़त, अहले मुजाहिदा, अहले इल्म, अहले रूहानियत ख़ास तौर पर रजब, शबान और रमज़ान में ख़ास रूहानी अमाल ना सिर्फ़ ख़ुद किया करते हैं बल्कि अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को और अपने रूहानी शागिर्दों को भी तालीम और तलकीन करते हैं। मैं अपने तमाम स्पिरिचुअल स्टूडेंट, अपने तमाम रूहानी शागिर्द, वो तमाम लोग जो मेरे ज़ेर तरबियत रह कर मुख्तलिफ़ अमाल को कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, उन सब को मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमें कोई भी दिन गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, लेकिन क्योंकि शबान का महीना चल रहा है तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि शबान के महीने को आप गफलत में हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे। और इस शबान के महीने में ख़ास तौर पर नफिल इबादात का एहतमाम करें, कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें, इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ें, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें, नेकी के काम करें और जो ख़ास अमाल आप करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं या जो करना स्टार्ट करेंगे अभी, उसे मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल पाकीज़गी के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ और मुकम्मल दी गई तरतीब के मुताबिक मुकम्मल तवज्जो के साथ उसको करने की कोशिश करें। और फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू से, फ़ज़ूल किस्म के कामों से, बल्कि मैं ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि गैर ज़रूरी कामों में अपने वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि ज़िक्र व अस्कार में अपने वक्त को दें, ताकि आपका ये वक्त कीमती बन जाए। ये वक्त जो गुज़र रहा है ये दोबारा आपके पास नहीं आने वाला, मेरे पास नहीं आने वाला। अगर हम इस वक्त को कीमती बना लेंगे और इसे अल्लाह की याद में और अल्लाह के ज़िक्र में गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और हमारी आखिरत भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला। माह शबान वो महीना है जिसमें बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर पर रियाज़तें की हैं और ख़ास रूहानी अमाल किए हैं। मेरे साथ भी जो लोग मुंसलिक हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले या मेरे रूहानी शागिर्द जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल कर रहे हैं, अब इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने ख़ास रूहानी अमाल की, मुझसे इजाज़त ली थी शबान के महीने की, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और काफ़ी अरसे से जानते हैं कि मैं जब किसी भी अमल को करने की इजाज़त देता हूँ तो मेरी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात ये कि मैं जब भी किसी अमल को करने की इजाज़त देता हूँ तो उसकी कोई फ़ीस और कोई पैसे मैं नहीं लेता हूँ। दूसरी बात ये कि जब मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो मैं वजाहत के साथ करता हूँ। अगर मैं अपने कोर्सेज़ करवाता हूँ या आपको अलहदा से कोई ख़ास वक्त देता हूँ जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, या मेरे मुख्तलिफ़ प्राइवेट सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पिरिचुअल सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ़ एजुकेशंस के मेरे सेशन होते हैं, या इस तरह से मुख्तलिफ़ जो मैं कोर्सेज़ वगैरह करवाता हूँ 1-to-1 सेशंस में, उसकी तो मेरी फ़ीस और चार्जेस है। लेकिन जो मैं रूहानी अमाल की इजाज़त देता हूँ, उसका तरीक़ा बताता हूँ, उसको अपनी निगरानी में रहकर करवाता हूँ, उन लोगों को जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं किसी भी तरह की कोई फ़ीस और चार्जेस इस मद में नहीं लेता हूँ कि मैं आपको फ़लाँ अमल करवा रहा हूँ, सूरह कौसर का अमल करवा रहा हूँ, सूरह यासीन का अमल करवा रहा हूँ, या फिर मैं आपको सूरह मुज़म्मिल के मुख्तलिफ़ अमाल करवा रहा हूँ और आप मुझे इतनी फ़ीस और पैसे देंगे तो ही मैं आपको शामिल करूँगा। ऐसा मैंने अब तक तो नहीं किया है और ना ही मेरी ये तरतीब है।
تو نئے آنے والے لوگ جو مجھے فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں، باقی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ جو ہیں جو مجھ سے منسلک ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی اجازت میں فوری طور پر نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے خاص اعمال ایسے ہوتے ہیں اہل روحانیت جو کرواتے ہیں یا کروایا کرتے تھے یا کروا رہے ہیں، اس کی اجازتیں وہ ایسے نہیں دے دیا کرتے تھے۔ اہل روحانیت، اہل سلوک، اہل تصوف، اہل طریقت کیوں اپنی صحبتوں میں رکھتے تھے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو؟ صحبت میں رکھنے کی بے شمار وجوہات ہیں، ان تمام وجوہات کا تذکرہ تو یہاں نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے میں ایک بات ضرور کر سکتا ہوں کہ جب آپ کسی بزرگ کی تربیت میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے، اور پھر آپ وہ روحانی شغل یا وہ روحانی اعمال بھی کرنے کی اہلیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ مختلف روحانی اعمال میں کامیاب نہیں ہو پاتے، یا پھر انہیں صحیح طریقے سے اس میں روحانی پرواز نہیں حاصل ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہوتی اس کو کرنے کی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتے اور وہ یہ تمام چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں یا ان سے کروا دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل میں کامیاب نہیں ہو پاتے، عمل کمپلیٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے روحانی عمل ہیں جن کی میں عام اجازت دیتا ہوں یا جن کی نارمل میں اجازتیں دے دیتا ہوں، اس کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں، اس کے طریقے بھی بتا دیتا ہوں، اس کی احتیاط بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن بہت سارے ایسے خاص روحانی اعمال ہوتے ہیں جن کی اکثر و بیشتر لوگ اجازت لے رہے ہوتے ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ان روحانی اعمال کو کرنے سے پہلے کی جو ترتیبیں ہیں، اس سے پہلے کی جو ریاضتیں ہیں، اس سے پہلے کے جو خاص روحانی اعمال ہیں جن کو کرنے کی برکت سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا حفاظتی نظام ایک قائم ہوتا ہے اور ہم تیار ہو پاتے ہیں ان کو کرنے کے لیے، ان خاص اعمال کو کرنے کے لیے، وہ نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے روحانی اعمال ہیں جن کی میں اجازت ڈائریکٹلی نہیں دیتا جب تک کہ میرا اپنے اس اسپریچول اسٹوڈنٹ سے رابطہ نہ ہو جائے، میں اس کو کچھ سمجھ نہ جاؤں اور وہ مجھے سمجھ نہ جائے، اس کے بعد پھر میں ان کی اجازتیں دیتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصر طور پر میں نے سوچا ایک مرتبہ پھر اس کا اظہار خیال میں کر دوں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ہمیں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور نیکی کے کاموں کی طرف ہمیں راغب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ برائیوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، زندگی کے ہر مہینے میں کرنی ہے۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل روحانیت بتاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روحانی انسان شو کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کے معاملات زندگی دیکھتا ہوں، یا آپ لوگوں کو شاید اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، تو ان کے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا حلیہ تو اہل روحانیت والا ہوتا ہے، لیکن معاملات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر شرم آتی ہے۔ کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فریب کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے حلیوں سے اور اپنی خوبصورت باتوں سے آپ کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ آپ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے دھوکہ و فریب چل رہا ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو آگے جا کر پتہ چلتا ہے۔ تو ہم سب نے ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ اگر آپ روحانیت کی راہ میں چل رہے ہیں، سلوک کی راہ میں چل رہے ہیں، طریقت کی راہ میں چل رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور روحانی منزلوں کے متلاشی ہیں، تو آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے اور اس بات پر خاص توجہ رکھنی ہے اپنے اوپر۔ کہیں ہم ایسے کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم حسد میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم کسی کا برا تو نہیں چاہ رہے ہیں، کہیں ہم چند پیسوں کی خاطر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں۔ خاص طور پر میں ہدایت کروں گا ان لوگوں کو جو روحانی علاج کرتے ہیں، جو اسپریچول ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اسپریچول ٹریٹمنٹ کے اندر کبھی بھی جھوٹ کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بڑا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے۔
بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ٹریٹمنٹ کے دوران صرف زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب اہل روحانیت اور روحانی علاج کرنے والا اسپریچول ہیلر ہی جھوٹ بول رہا ہوگا تو اس کے علاج میں کیا روحانیت ہوگی، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ روحانی انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ تو یہ تمام باتیں میں اپنے اسپریچول اسٹوڈنٹس کو، اپنے چاہنے والوں کو، یا جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، ہم نے ریاضت و مجاہدہ بھی کرنا ہے، ہم نے شغل بھی کرنا ہے، میڈیٹیشن بھی کرنی ہے، مراقبہ بھی کرنا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ میں میڈیٹیشن ٹیچر ہوں، اور اب سے نہیں ہوں، 2003 سے ہوں، 2003 سے ہوں میں الحمدللہ۔ ہیلنگ سسٹم سے بھی وابستہ ہوں، مائنڈ سائنسز سے بھی وابستہ ہوں، اسپریچولیٹی سے بھی میرا تعلق ہے، روحانی سلاسل سے بھی میرا تعلق ہے۔ تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے معاملات زندگی پر توجہ دینی ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے، نفس اور شیطان کے پھندے سے ہم محفوظ رہیں، اس کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس اور شیطان کے پھندے سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، یا اللہ تو ہمیں دنیا پرستی، دولت پرستی، شہرت پرستی سے محفوظ فرما، اور ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی محفوظ فرما جو اہل روحانیت کا روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ شہرت پرستی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اندر سے بھی اپنی صفائی کرنی ہے، تو کہیں جا کر ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اور دوسری بات، ہم جو کچھ بھی ذکر و اذکار کریں گے، جو کچھ بھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے سب کچھ کر لیا، چلے بھی کر لیے، بڑے بڑے روحانی اعمال کر لیے، لوگوں کا علاج کرنا بھی سیکھ گئے، اسپریچول ہیلر بھی بن گئے، لیکن اگر ہمارے اندر حسد رہا، جھوٹ رہا، فریب رہا، دھوکہ رہا، نئے نئے جدید طریقے ہم نے سوچیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے، تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہماری کسی ریاضت کا، کسی مجاہدے کا۔ اگر ہم ہی ان تمام چیزوں سے دور نہ رہ سکے تو پھر ان تمام چیزوں کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص کوئی چیز سیکھتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اگر اتنا ریاضت و مجاہدہ کرنے کے بعد، اتنا علم آ جانے کے بعد بھی اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے، فراڈ کریں گے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہ ہوا ان چیزوں کا۔ بس پھر ہم اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کر پائیں گے، لیکن کیا ہمارا روحانیت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہم خالی رہ جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر مکمل توکل رکھیں، جو رزق اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اپنے رزق کو حلال کر کے کھانا ہے، رزق کے حلال کمانا ہے ہم نے۔ تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کو میں نے مختلف روحانی اعمال کی اجازتیں دے دی ہیں، کیونکہ بہت سارے میرے ایسے اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، چاہنے والے ہیں، جو پچھلے 2-4 مہینے سے تیاری کر رہے تھے کہ شعبان کے مہینے میں ہم خاص اعمال کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ جس ملک میں موجود ہیں انہوں نے وہ خاص اعمال اسٹارٹ کر دیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کو میں نے جو سبق دیا ہے ان تمام سبق پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، روحانی ترقی بھی ہوگی، مراقبہ بھی کھلے گا، اور دنیاوی مشکلات بھی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوں گی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ اعمال بھی بتاؤں گا شعبان کے جو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔